अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक और आपको वेलकम करता हूं कैफ़े डायरीज़ के नए एपिसोड में। आज कैफ़े डायरीज़ अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आपको लेकर आया है मिलवाने के लिए अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स से एक ऐसे ख़ास टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो आपकी और हमारी ज़िंदगी में एक बहुत वैल्यू रखता है। आज हम उस शख्सियत को डिस्कस करेंगे जो हमारे घर में भी मौजूद है, एक माँ की सूरत में। आज हम उस शख्सियत को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारे घरों से शुरू होते हुए, जिसमें वो शख्सियत बेटी भी होती है, वो शख्सियत बहन भी होती है, वो शख्सियत दोस्त भी होती है। जी, आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में और वो शख्सियत है वुमेन, औरत। आज हम डिस्कस करने जाएंगे रोल ऑफ वुमेन इन एम्पावरिंग एजुकेशन और हम पूछेंगे इस पैनल से कि उनको क्या लगता है कि एक फीमेल का क्या रोल रहता है एजुकेशन को एम्पावर करते हुए, वो किस तरीके से एजुकेशन को प्रमोट कर सकती है। दैट इज़ द रीज़न आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस मरमर राजी। शी इज़ गोल्ड मेडलिस्ट इन MS फाइनेंस as well as program coordinator Alhamd Islamic University से। Thank you so much sir for inviting us over here. इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिस हिरा जाहिद, DPT PG CPC lecturer and coordinator DPT Department of Allied Medical Sciences Alhamd Islamic University से। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इनवाइट किया। मिस्टर सैयद अतीकुल्ला, MPhil Islamic Studies, फाजिल जामिया दारुल उलूम कराची, मुफ्ती जमियतुर रशीद कराची एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इस्लामिक स्टडीज़ अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धांत किरपाल, फिजियोथेरेपिस्ट, लेक्चरर एंड कोऑर्डिनेटर रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड डेंटल हाइजीन, डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड मेडिकल साइंसेज अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सो वेरी मच आप सब लोगों का जो आज आप कैफ़े डायरीज़ के एक नए एपिसोड में हमारे साथ आए हैं। जैसे आप लोगों से मैंने अपने नाजरीन के साथ डिस्कस किया और आज आप लोगों को भी पता है कि जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन एम्पावरिंग एजुकेशन। तो पहला सवाल ही मेरा यही है कि आप लोगों को क्या लगता है कि एक फ़ीमेल क्या रोल प्ले करती है एजुकेशन को एम्पावर करने में। तो हम स्टार्ट ही लेंगे फ़ीमेल से। जी मैम, पहले आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि एक फ़ीमेल क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है एजुकेशन को एम्पावर करने में, प्लीज़। जैसे कि आज हमें बुलाया गया है ख़वातीन की तालीम के ऊपर बात करने के लिए, मैं यहाँ से एक चीज़ बताना चाहूँगी सबको। बलूचिस्तान में तालीम के सिलसिलों को देखते हुए पर्सनली मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था। हमने एक NGO बनाई है जिसमें मेरी टीम है, मैं हूँ, और हम बेसिकली काम करते हैं ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर। NGO का नाम मिलियन स्माइल्स है और हमारा बेसिक गोल यही है कि हम ख़वातीन के एजुकेशन पे काम करें। बलूचिस्तान में इतनी अवेयरनेस ना होने की वजह से ख़वातीन बहुत से शोबाजात में पीछे रह जाती हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन आगे आएँ, क्योंकि एक कौम को बनाने के लिए औरत का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि औरत एक माँ भी है, एक बहन है, एक बेटी है, और हर जगह पे औरत हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मगर हम ये भी चाहते हैं कि अपने हकूक़ का गलत इस्तेमाल ना करें। जब हमें आज़ादी दी जाती है तो उस आज़ादी के साथ हमें कुछ शराइत भी बताई जाती हैं कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, और हम यही देखते हैं कि हम उन लिमिटेशंस के साथ रह के अपनी ज़ात के साथ साथ बाकी लोगों का भी भला कर सकें। Thank you so much sir for inviting us over here, and today the topic that you have undertaken for the purpose of discussion, I think that is very important for today's society. Empowerment of women and what they can do for the education. What I believe is that in today's dynamic environment, that's the need of time to empower women, because how you can ignore that sector of the population which constitutes 48% of the population of the country. And I think that if a woman is educated, I would quote here a quote of Abraham Lincoln, who said, "Educate a man and he will be educated. But if you educate a woman, the entire nation will be educated."
اینڈ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ اگر ہم کسی عورت کو تعلیم فراہم کرتے ہیں تو وہ صرف اس عورت تک محدود رہے گی. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کسی عورت کو تعلیم دیں صرف اس وجہ سے کہ وہ باہر جا سکے, وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے یا وہ فردر جاب سیکیور کر سکے, بلکہ آئی وڈ سے ویری اسمال پوائنٹ آئی وڈ لائک ٹو برنگ ان کنسیڈریشن. ایک عورت کو جب تعلیم دی جاتی ہے تو وہ آگے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں. وہ ایون فار ایگزامپل اگر وہ اپنے بچے کو کوئی میڈیسن دیتی ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ اتنا تو پڑھ سکیں کہ اس کے پیچھے جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ اس چیز کو پڑھ سکیں. اگر کبھی اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اتنا ہو کہ وہ سیلف سفیشینسی کی طرف جا سکیں. یہاں پر بات اس بات پہ نہیں ہے کہ اگر ہم عورت کو بہت زیادہ آزادی دے دیتے ہیں یا امپاور کرتے ہیں, دیٹ ول بی دا مس یوز آف پاور. rather within the Islamic boundaries and the Islamic rules and regulations and within the culture boundaries, اگر ہم عورت کو تعلیم دیتے ہیں it means کہ ہم ایک سوسائٹی کی امپاورمنٹ کی طرف جائیں گے اور ایک انسان کی امپاورمنٹ سے ایک بہتر اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہر ایک فیملی کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ نے جس ٹاپک پر مجھے مدعو کیا ہے, آپ نے بولنے کی دعوت دی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اور یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ہے آج کل کے حوالے سے بھی کہ تعلیم جو لڑکیوں کی ہوتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے, اس کا کتنا اس کا اثر ہوتا ہے معاشرے پر, خاندانوں پر, اور تعلیمی اداروں میں اس کی کتنی ضرورت رہتی ہے. تو اس حوالے سے میں کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. تو اسلام نے تعلیم کو سب سے زیادہ اول درجے میں اہمیت دی ہے, اور اگر اس اہمیت کو ہم دیکھنا چاہیں تو قرآن کریم کی جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی تعلیم ہی کی اہمیت سے متعلق وارد ہوئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو اقرأ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. اور اس کا مخاطب جو ہے جس طرح مرد ہے ویسا ہی عورت بھی ہے, اس لیے کہ قرآن کریم نے عموماً اگرچہ مردوں کو مخاطب کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ عورتیں بھی اس کے مخاطب ہے. جس طرح علم جو ہے وہ مردوں پر لازم ہے ویسے ہی عورتوں پر بھی لازم ہے. ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ علم کی طلب اور تلاش یہ جس طرح مرد پر لازم ہے اسی طرح عورت پر بھی لازم ہے, ایک فریضہ ہے اس کی زندگی کا. اگر وہ اس ذمہ داری کو اس میں وہ سستی دکھائے گی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جس طرح مرد سے پوچھے گا عورت سے بھی جو ہے وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے ایک بہت ہی مشہور شعر کہا ہے کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر, تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر. اگلا مصرع جو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس تعلیم میں جو اسلام کے اصول ہے اس کی ہمیں پابندی, اس کی رعایت رکھنی ہوگی کہ خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو, وہ پردے کے اندر رہ کر وہ اسلام کی تعلیم حاصل کرے, پردے کے اندر رہ کر اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کرے اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور اس بارے میں ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جیسے ہم اگر صحابیات کی زندگی کو ہم دیکھیں, حضرت عائشہ کی زندگی کو دیکھیں, حضرت سلمہ کی زندگی کو دیکھیں, ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے علم کے میدان میں خاص کر. اب حضرت عائشہ سے جو کثیر احادیث والے صحابہ ہیں جنہوں نے کثرت سے احادیثیں نقل کی ہے وہ کل 5-6 صحابہ ہیں. ان میں سے جو ایک نام ہے بہت مشہور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, جن سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہے. اور اگر ان کی اہمیت اور قوت کو دیکھا جائے تو ان کی احادیث کی اہمیت دیگر صحابہ کی احادیث سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اس معنی میں کہ وہ احادیث اکثر ان مسائل سے متعلق ہے جو دیگر صحابہ سے منقول نہیں ہے, جیسے گھر میں رسول اللہ کیا کیا کرتے تھے, بچوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. ان جیسے مسائل سے متعلق, ان جیسے اہم مسائل سے متعلق حضرت عائشہ نے بہت سی حدیثیں نقل کی ہے جو دیگر صحابہ سے منقول نہیں ہے. بلکہ بڑے بڑے صحابہ بہت سے مسائل میں رہنمائی لینے کے لیے آخر کار جو حضرت عائشہ کے پاس آ کر رہنمائی لیتے تھے. اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے, خاص کر عورتوں کی تعلیم کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اردو میں ایک محاورہ ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا,
مرد پڑھا فرد پڑھا، لڑکی پڑھی خاندان پڑھا۔ اگر ایک مرد پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ایک فرد پڑھتا ہے، لیکن اگر ایک لڑکی وہ تعلیم حاصل کرتی ہے اس کا مطلب ہے ایک خاندان کی تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ انتظام کرنے والی بنتی ہے، اس لیے کہ وہ ماں کی صورت میں بھی تعلیم و تربیت کرتی ہے، وہ بہن کی صورت میں بھی کردار ادا کرتی ہے، وہ بیٹی کی صورت میں بھی کردار ادا کرتی ہے، وہ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے بھی کردار ادا کرتی ہے۔ ہر لحاظ سے اس کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو تعلیم کے حوالے سے خواتین کی اہمیت کو اسلام نے اجاگر کیا ہے، اسلام نے اس کو نومینیٹ کیا ہے، اسلام اس کا قائل بھی رہا ہے۔ جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رول آف وومن امپاورنگ ایجوکیشن، تو ہماری جیسے سب نے کہا کہ گھر سے ہی ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ ایون ہمارا جو فرسٹ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جہاں سے پہلی بار آپ کو تعلیم مل رہی ہوتی ہے، وہی آپ کا کیا ہوتا ہے؟ لیپ آف مدر، ٹھیک ہے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں ماں کی گود ہی آپ کا جو ہے نا فرسٹ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، جو آپ کو ایک تمیز یا آپ کی جو بات کہیں کہ آپ کا بیہیو کس طرح ہونا چاہیے، آپ کے جو کریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے کیسے ہوتے ہیں، وہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور انہیں بناتا کون ہے، انہیں اگر ہم کہیں اسٹرینتھن کون کرتا ہے، وہ ایک عورت ہی کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ کون ہوتی ہیں؟ وہ آپ کی ماں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مدر ہوتی ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ ٹو ایوری ون جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اپنے ویوز، اپنی اوپینینس کہ کس طریقے سے ایک فیمیل امپاور کر سکتی ہے ایجوکیشن کو۔ میرا جو کوشچن نمبر 2 ہے وہ ایک ریالٹی بیسڈ ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک کلپ میں نے دیکھا تھا اور میرے ناظرین بھی اس کلپ سے گزرے ہوں گے۔ وہ چھوٹی بچی گھر آتی ہے روتے ہوئے، بیگ اس نے پیچھے پہنا ہوا ہے اور وہ رو کے یہ بتا رہی ہے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ایجوکیشن لڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم 2022 میں رہ رہے ہیں لیکن سٹل ہم ایک فیمیل جینڈر کو روکتے ہیں ایجوکیٹ کرنے سے، اس کو ایجوکیشن حاصل کرنے سے۔ ڈونٹ یو تھنک اٹس اے جینڈر امبیلنسنگ؟ کیونکہ ہم آج بھی بائزڈ ہیں میل کارنر کی طرف، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کی تو وہاں پرائیورٹی دونوں جینڈرز کی ہوتی ہے۔ آج آپ سے میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہونی چاہیے، کس طریقے سے یہ جو ہماری سوچ ہے، یہ جو ہمارے دماغ کا خلل ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ جو جینڈر امبیلنسنگ ہے ریگارڈنگ ایجوکیشن، وہ کس طریقے سے ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اٹس اے رینڈم کوشچن، کوئی بھی اس پہ جواب دے سکتا ہے۔ ہماری بہت ساری چیزیں ہماری بیس بناتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ ہم بچوں کے بیس میں ان ساری چیزوں کو انکلوڈ کریں۔ فار ایگزامپل جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا ٹولز اینڈ ٹیکنیکس یوز کیے جا سکتے ہیں فار میکنگ پیپل بلیو ان ویمن امپاورمنٹ اینڈ امپاورنگ وومن ان ایجوکیشن، وٹ آئی بلیو از دیٹ کہ آپ ایک چھوٹے بچے کے دماغ میں جو بات آپ ڈال سکتے ہیں وہ ایک بڑے عمر کے انسان میں وہ ڈالنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیومن مائنڈ ایج کے ساتھ ساتھ وہ فل ہوتی جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہم بچپن میں مانتے ہیں وہ آگے جا کر ہم نہیں مانتے، یا ہماری بیس اینڈ ہماری جو مینٹل باؤنڈریز ہیں اینڈ لمیٹیشنز ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ وٹ آئی بلیو از دیٹ یو شوڈ انکلوڈ آل دیز تھنگز ان دا ینگر ایج، ان اسکول کریکولم، ان یور اسکول اسٹڈیز۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم بچوں میں ڈالیں گے تو آگے جا کر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ویمن از این امپورٹنٹ پارٹ آف دا سوسائٹی، دے شوڈ بی ایجوکیٹڈ، دے شوڈ بی امپاورڈ۔ اگر آپ ایک انسان کو ان ساری چیزوں سے بہت شروع سے دور رکھتے ہیں، اور ان یو بلیو کہ when they are in their late 30s 40s or 50s then you believe them that they should believe in women empowerment or in education, I don't think so کہ چاہے وہ ایجوکیشن کی بات ہو یا وہ کسی اور چیز کے بارے میں کوئی بھی بات ہو، they will not believe in that، بلکہ ان کا جو دماغ ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائیں گے۔ اس کا سلوشن یہی ہے، وٹ آئی بلیو از دیٹ میک دا کڈس بلیو ان ویمن امپاورمنٹ، میک دیم بلیو دیٹ ویمن دیٹ ایز اے بردر they have equal right, and as a sister their sisters have also the same equal right۔ جب وہ اس بات کو تسلیم کریں گے، آئی بلیو دیٹ آگے جا کر وہ ویمن امپاورمنٹ پہ بھی یقین رکھیں گے، وہ رسپیکٹ گیونگ پہ بھی یقین رکھیں گے، اور وہ ہر چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ڈیفینیٹلی they will accept giving all those things to a woman۔ مس مرمر نے بہت اچھی بات کی کہ ایکویلٹی سٹارٹ ہوتی ہے گھر سے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ایک مضبوط شخصیت کے ساتھ باہر نکلے تو آپ اس کی تربیت میں وہ ساری چیزیں ایڈ کریں جو آپ اپنی بیٹے کی تربیت میں ایڈ کرتے ہیں۔
بات شروع کرتے ہیں پیدائش سے، تو ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں. رادر اگر ایک بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے، اور جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی جنت واجب ہو جاتی ہے. سو ہمارا کلچر یہ بن چکا ہے کہ اگر ہماری گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو ہم اس چیز پہ بہت سوگوار ہوتے ہیں. اور دیکھا جائے تو بیٹی ایک ایسی پاور ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ سپورٹ کرے. تو میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، اگر آپ اپنی بیٹی کی پرورش میں کچھ چیزیں ایڈ آن کر دیں تو وہ آگے جا کے رونے کے بجائے بڑی مضبوطی سے ان ساری چیزوں کا سامنا کر سکے گی. اور رائٹس گھر سے دیے جاتے ہیں. اپنی بیٹی کو سب سے پہلے یہ سکھائیں کہ اس نے سچائی کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ وہ سچ کا ساتھ دے گی اتنی زیادہ ہی مضبوطی سے آگے بڑھ سکے گی. بات کی جائے ایجوکیشن کی، تو ہمارے گھر میں یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو ایک اچھے تعلیمی ادارے سے تعلیم دلوائیں اور ہماری بیٹیاں سرکاری اسکول میں پڑھیں، اور ان کو ہر وہ فیسلٹی دی جاتی ہے بیٹوں کو جو ان کے لیے ایسینشیل ہوتی ہے، رادر کہ وہ بیٹیوں کو بھی دی جائے. تو والدین کو یہ میک شیور کرنا چاہیے کہ وہ جس طرح کا سلوک اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی کریں، ان کو بھی پراپرلی ٹریٹ کریں، ان کی پرورش میں وہ ساری چیزیں ایڈ کریں جو آپ ایک اچھے بیٹے کی پرورش میں کرتے ہیں. کیونکہ کسی بھی ظاہری سی بات ہے، عورت کا کوئی ایک گھر نہیں ہوتا. اوبویسلی اس نے پہلے اپنے باپ کے گھر میں رہنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے شوہر کا گھر. تو عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسے مرد کا ہاتھ ہو جسے وہ ہمیشہ سپورٹ کے لیے بلا سکے. تو وہ سپورٹ کے لیے تبھی بلائے گی جب آپ اپنی بیٹی کو ایکول رائٹس پرووائڈ کریں گے. اس حوالے سے سر میں کچھ کہنا چاہوں گا. آپ نے جو واقعہ اکاؤنٹ ابھی جو ہے آپ نے بیان کیا، اس کی ریئلٹی کتنی ہے مجھے نہیں پتہ. البتہ چونکہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ کسی اسلامک تہذیب اور کلچر سے اس کا تعلق ہے، کسی اسلامی علاقے سے اس کا تعلق ہے. تو اس کلچر میں ہمیں اسلامک ویلیوز کو دیکھنا ہوگا کہ اسلام نے اس حوالے سے کتنی اجازت دی ہے اور کتنی ممانعت رکھی ہے تعلیم کے حوالے سے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تعلیم کو اسلام نے اول درجے میں اہمیت دی ہے، اور اس میں مرد اور عورت کو برابر کا حصہ دیا ہے، اور اس میں دونوں مخاطب تعلیم کے سلسلے میں. لیکن ہر ایک کے لیے اسلامی کچھ ویلیوز بھی ہے. خواتین کے لیے اسلام نے کچھ اور ویلیوز رکھے ہیں، کچھ اور شرائط رکھی ہے، اور مردوں کے لیے کچھ اور شرطیں رکھی ہے. دونوں کو اسلام نے تھوڑا سا جو ہے ڈیفرنٹ رکھا ہے. تو جو لڑکیوں کی جو تعلیم ہے اس سلسلے میں ہمیں اس اسلامی اصول کو دیکھنا ہوگا. ان اسلامی اصول کی روشنی میں ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اگر ان اسلامی شرائط اور اصول کی سے کوئی رکاوٹ اس میں نہیں آ رہی تو اس جیسے واقعات کو پھر روکا جا سکتا ہے. اور اگر وہ اس طرح کا ہے کہ وہاں پر اسلامک ویلیوز کو اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو پھر اس کو جو ہے اسلامی ویلیوز کے اندر رہ کر اس کو اجازت دینی چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور بصورت دیگر کہ اگر اسلامک شرائط کی رعایت نہ کی گئی ہو تو ان کو بتایا جائے کہ اس میں اسلامی شرائط یہ ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلامک کلچر میں رہتے ہوئے کلچر ہم دوسروں کا دیکھتے رہتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا کہ اسلام نے گیدرنگ کو، اختلاط کو کس حد تک جائز رکھا ہے، کس حد تک ناجائز رکھا ہے. تو اس بارے میں جو ماہرین علم ہے اسلام کے، ان کو بیٹھنا چاہیے اور اس کے شرائط کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. ان اداروں میں ان شرائط کو فالو کرنا چاہیے. اگر اس طرح کی محنت شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس قسم کے واقعات روک سکیں گے. اور جو لوگ اس کا فائدہ کیا ہوگا، بعض لوگ جو ہے اسلامی شرائط سے واقف نہیں ہوتے اور وہ اپنے جذبات کو اسلامک ویلیوز کا نام قرار دے کر وہ پھیلاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے رہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اسلامک ویلیوز کا نہیں پتہ، وہ مغربی کلچر کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں نہ مغربی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، نہ ان لوگوں کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے جو صرف اور صرف جہالت کی بنیاد پر بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں صرف اور صرف جو اصل اسلامک ویلیوز ہے، اسلامک شرائط ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق لڑکیوں کی تعلیم کو پروموٹ کرنا چاہیے. جینڈر امبیلنسنگ میں یہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ شاید میں کہیں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ چیز شاید میں نہ سمجھا ہوں، لیکن میں جہاں دیکھتا ہوں کہ عورت ہی عورت کا جو ہے نا راستہ کاٹ رہی ہوتی ہے، یا عورت ہی عورت کو امپاور ہونے سے روک رہی ہوتی ہے. جہاں اگر ہم دیکھیں تو ایک ماں ہی اپنی بیٹی کو روک رہی ہوتی ہے بنا کہ وہ موٹیویٹ کرے کہ یس یو کین ڈو ایوری تھنگ.
وہ اسے روک رہی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ موٹیویٹ کریں تاکہ جو انہوں نے خود سفر کیا ہے وہ ان کی بیٹیاں نہ کریں. جی تھینک یو سو ویری مچ سر. میرا آپ لوگوں سے لاسٹ کوشچن یہ ہے آپ سب سے کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی کوئی چانس ملتا ہے سوشلی آپ کام کر سکیں فار وومن امپاور ان ایجوکیشن سیکٹر, تو آپ کس طریقے سے وومن کو امپاور کر سکتے ہیں ایجوکیشنل سیکٹر میں؟ سر آپ کے اس سوال کا جواب میں اس طرح سے دینا چاہوں گی کہ یہاں پہ اپنی بات کرتی ہوں. جب میں نے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا تھا تو میرے والد صاحب میری ایک سپورٹ تھے, اور پڑھائی کا آغاز کرتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ عورت کا اکیلے اس دنیا میں سروائیو کرنا از سم تھنگ لائک کہ بہت تکلیف دہ ہے, اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے. میں نے اپنی جرنی بہت مشکلات کے ساتھ پوری کی, اور آج میں اس مقام پہ ہوں, اور صرف اس لیے کیونکہ میرے والد صاحب مجھے یہاں دیکھنا چاہتے تھے. اس چیز کو دیکھ کر میں نے ایک چھوٹی سی NGO بنائی اور اسپیشلی فیمیلز کی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہا. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ سیشنز کیے, رورل ایریاز میں جا کے لوگوں کو اس بارے میں بتایا کہ اگر آپ کی بیٹی ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو آگے جا کے اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنے والی نسل بھی اس چیز سے افیکٹ ہوگی. سیمینار, سیشنز اور ساتھ میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا. شروع میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ لوگ اس بارے میں اچھا نہیں سمجھتے کہ ان کی بیٹی باہر نکلے, کیونکہ ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری بیٹی باہر نکلے گی تو باقیوں کو دیکھ کے شاید وہ کچھ اس ٹائپ کی چیزیں اڈاپٹ نہ کر لے جو ان کے لیے مسئلے کا باعث بن سکے. تو بینگ این انڈیویژول میں نے یہ ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا کہ میں نے اپنی سیلف ٹیم بنائی, ان کے ساتھ رورل ایریاز وزٹ کیے. ہمارے بلوچستان میں بہت سارے ایسے قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ عورت کا باہر نکلنا بھی منع ہے. ان کو سمجھایا, چھوٹے چھوٹے سیلف اسکولس کا انعقاد کیا, ان کے لیے سیمینارز کا کیا, ان کو سمجھایا. سہولیات کا نہ ہونا, اور پھر بھی ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تعلیم کی جو ہے وہ پراپر فیسلٹیز دی جائیں, اور اس کے لیے ہم لڑ بھی رہے ہیں, اور جتنا ہو سکتا ہے جتنا ممکن ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم یہ چیز کر رہے ہیں. سو بینگ این انڈیویژول ہم صرف عورت کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی تعلیم پہ جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک معاشرہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا ایک اچھی نیشن بلڈ نہیں ہو سکے گی. Responding to this question, what I think is as a woman, what I can do for empowering another woman in the education sector, any sector, is what I believe is as a woman we should be able to stand for another woman. We should be a pillar of support for another woman. جب اگر آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں, یا اگر آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, یا اگر آپ کسی پروفیشن میں ہیں, what I suggest and what I strongly believe is کہ جو آپ کے ساتھ جتنی بھی خواتین کام کرتی ہیں, جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں, ان کو گائیڈ کریں. بہت سارے لوگ آتے ہیں, بہت سارے خواتین بہت مشکلات کے ساتھ باہر آتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہم ان کے لیے ایک بہت چھوٹی سی سپورٹ کے رسپانس میں وہ بہت اچھا ان کو ایک گائیڈ لائنز مل جاتی ہیں, اور ان کو ایک موٹیویشن مل جاتی ہے باہر نکلنے کے لیے, اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. سو ان شارٹ آئی وڈ سے کہ ایز اے وومن اسٹینڈ فار اندر وومن اینڈ سپورٹ دیم. دیٹ از آل یو کین ڈو فار بلڈنگ اپ اے سوسائٹی. سر اس حوالے سے اسلامی تناظر کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. اسلام نے عورت کو جو تعلیم کی ذمہ داری اس کو دی ہے کہ وہ تعلیم ضرور حاصل کرے, لیکن ساتھ ساتھ اسلام نے ایک اور چیز کو بھی بہت زیادہ مد نظر رکھا ہے, وہ ہے وہ عورت کی سیفٹی کا, کہ عورت کی حفاظت سے وہ سب سے زیادہ اہم ہے, اور اس کی حفاظت کے بعد وہ اگر تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ مفید ہوگی. لیکن اگر سیفٹی جو ہے, چونکہ عورت صرف نازک ہے, کمزور ہے, اس کو ہر کوئی جو ہے استعمال کر سکتا ہے, تو سیفٹی کو سب سے زیادہ اہم رکھا. 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں ارشاد فرمایا وہ یہی ہے, وقرن فی بیوتکن, کہ وہ عورتیں اپنے گھروں میں رہے, یہ سب سے زیادہ سیفٹی اسی میں ہے. اور اگر باہر نکلنا بھی ہے تو آگے فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ, وہ زیب و زینت کا اتنا زیادہ پرچار نہ کرے کہ وہ ان کی سیفٹی خطرے میں پڑ جائے. تو سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کی سیفٹی کو مد نظر رکھا جائے, اور اسلام نے پردے کو اسی پس منظر میں رکھا ہے کہ تاکہ عورت کی حفاظت بھی ہو سکے, اور اس کے لیے جو ضروری تعلیم ہے وہ بھی وہ حاصل کر سکے, تاکہ ایک بہترین قوم وہ جو ہے اس میں ان کا بڑا کردار رہے. تو اس حوالے سے اگر مجھے موقع ملتا ہے اس حوالے سے, تو سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ ان کی سیفٹی کا انتظام ہو,
نمبر 2 جو ہے ماحول اس کا جو ہے بہترین ہو، اور نمبر 3 وہاں پر ان کو جو چونکہ ہمارا معاشرہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے تو اسلام سے متعلق جو قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے وہ ضرور ان کو سکھانی چاہیے تاکہ اسلام سے بھی ان کا رشتہ مضبوط رہے۔ سوسائٹی میں مجھے اگر موقع ملے تو میں چاہوں گا کہ میں لڑکیوں کو اسکلفل بناؤں، انہیں اسکل سکھاؤں تاکہ انہیں فیوچر میں خود مختار ہونا پڑے۔ کہیں بھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ کہیں انہیں کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اپنے اوپینینس ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ اور بیفور آئی ایم گوئنگ ٹو ریپ اپ مائی ٹوڈیز ایپیسوڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر سم گریٹ ورڈز آف مسٹر ابوالکلام صاحب۔ لرننگ گیوز کریٹیوٹی، کریٹیوٹی لیڈس ٹو تھنکنگ، تھنکنگ پرووائڈس نالج اینڈ نالج میکس یو گریٹ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ، میں اور ہمارا معاشرہ گریٹ بن سکے، سو لیٹس ایجوکیٹ اینڈ لیٹس امپاور آر وومین ان ایجوکیشن سیکٹر۔ ہوپ سو کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آج کا ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا so do like, share and subscribe our channel with all your family, friends and fellows. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.